تو हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा हुआ तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जल्दी जल्दी जाकर देख लो ताकि स्टोरी की अच्छी तरह से समझ आ सके। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि रसल ने काफी ज्यादा मेहनत करके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में अपना बेस्ट दिया, जिसकी वजह से सभी के सभी टावर जजेस उसे अपने टावर में भर्ती करना चाहते थे। और हमें तो पता ही है कि वो फ्लेम टावर ही ज्वाइन करेगा। और हमें ब्रदर अल्सन की कुछ बैड मेमोरीज का भी पता चला था। और थर्ड राउंड के दौरान उसने एक जंगल में कुछ जेम्स ढूंढने थे, जो कि पेपर की मदद से उसने काफी आसानी से ढूंढ लिए। मगर जैसे ही वो उन जेम्स के पास जाता है, उस पर हमला हो गया था। मगर उस अटैक को रसल ने जंप करके डोज कर लिया था। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हमें उसके ऊपर कुछ लाइट बॉल्स को दिखाया जाता है, जिनकी मदद से रसल पर अटैक हो रहे थे। लेकिन रसल अपनी फुर्तीली बॉडी से सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और अभी भी उस पर अर्थ मैजिक से अटैक हो रहे थे। और उन सभी अटैक्स को डॉज करते करते उसकी नजर कुछ आइस एरोज पर नहीं पड़ती, जो कि पीछे से रसल को हिट होने वाली थी। लेकिन पेपर अपने मुंह से फायर निकालकर उन सारे आइस एरोज को खत्म कर देती है या देता है। पर ये कारनामा करने की वजह से रसल भी पेपर को अप्रिशिएट करता है। पेपर का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। और फिर रसल फायर बोल्ट का इस्तेमाल करके उन लाइट बॉल्स पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है। और बहुत ही जल्द रसल ने उन लाइट बॉल को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है और हर तरफ धूल ही धूल हो गई थी। और रसल के उस धूल को हटाने के बाद हमें उसके गिर्द कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिन्होंने रसल को चारों तरफ से घेरा हुआ था। जिन्हें देखकर रसल पूछता है कि तुम लोग कौन हो। और उस स्टूडेंट को जरा गौर से देखने पर रसल उन्हें कहता है, ओहो, तुम तो वो स्टूडेंट्स हो जिन्हें टावर के द्वारा चुना गया है। और उन सभी को टोंट मारते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह की कॉवर्ड टैक्टिक इस्तेमाल करोगे। और उन स्टूडेंट्स में से एक बाहर आते हुए कहता है, चुप कर बे कुत्ते, तुम जैसा एक बास्टर्ड हमारे माना स्टोन्स को कैसे ढूंढ सकता है। ये कहते हुए वो अपने दांत पीस रहा था और अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगा था कि सिर्फ हम तीनों को ही माना स्टोन्स की लोकेशन का पता है। मगर पेपर को देखकर एक स्टूडेंट कहती है, क्या एक स्पिरिट? अब मुझे समझ आ रहा है कि इसने इन माना स्टोन्स को पहले कैसे ढूंढ लिया। और एक येलो हेयर बॉय बोला, रसल रेमंड, क्या ये शुरू से अपनी ताकतों को छुपा रहा था? मगर दूसरी तरफ रसल हंसते हुए कहता है, बहुत अजीब लग रहा है ना कि मैंने बहुत जल्दी ही माना स्टोन्स को ढूंढ लिया। तुम सभी की शक्लों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और इससे पहले कि वो बंदा कुछ बकवास कर पाता, रसल हंसते हुए कहता है, इसके बारे में सोचना कि हम सभी लोगों ने पहले ही कुछ प्रोफेसर्स के साथ कुछ सीक्रेट डील्स कर ली थी। ऐसा ही है ना मेरे प्यारे बच्चों? रसल की इस बात को उस बच्चे ने अपनी बेइज्जती समझ लिया और अपने मन में रसल को गाली देते हुए कहता है, काफी तेज दिमाग है तेरा। और फिर से रसल उसी शाने बंदे की तरफ देखते हुए उसे टोंट मारता है, मेरा तुम लोगों को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और रसल की इस बात को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रसल पर अटैक करते हुए कह रहा था, देख अब मैं तेरा भरता बनाता। मगर रसल अचानक से उसके पीछे आ जाता है, जिस पर उस बंदे की भी फटिंग। और इतना ही नहीं, वो दो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन्हें समझ आ गया कि अपना रसल ब्लिंक इस्तेमाल कर रहा है। और अचानक से पेपर किसी तरफ देखते हुए गुर्राने लगा, जिस पर रसल भी अपनी सोच में गुम हो गया। और तभी अचानक पूरा फॉरेस्ट कांपने लग जाता है। और फिर उस शाने से पूछा, किन प्रोफेसर ने तुम्हारी मदद की थी? क्या उन्होंने तुम्हें इस बारे में भी बताया था कि वो गोलम्स के कोर फूटे हुए होंगे? तो वो शाना लड़का भी बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। और फिर दूसरे स्टूडेंट्स भी उसके पास आते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे भी ये चीज काफी अजीब लगी। और अचानक से रसल थोड़ा सा सतर्क हो गया और अपने हाथ में फायर बोल्ट एक्टिव कर रहा था और उन सभी को कहता है, कुछ बहुत बड़ा आ रहा है।
اور تبھی اچانک پورا کا پورا جنگل کانپنے لگ جاتا ہے، جیسے کہ بہت بڑی سینا ان کی طرف ہی آ رہی ہے۔ اور اصل میں وہ کوئی سینا نہیں تھی، وہ تھے انڈرز، جو کہ ان سبھی لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر رسل کے ساتھ ساتھ سبھی کے سبھی لوگ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ اور جو لڑکا بہت ہی زیادہ شانہ مار رہا تھا، ان انڈرز کو دیکھ کر اس کی پھٹ جاتی ہے اور اپنے من میں وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا، اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن خوش دیکھ کر اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ انہیں چاروں طرف سے انڈرز نے گھیرا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے زومبیز سے گھیرا ہونے کے باوجود بھی رسل دماغ سے کام لیتا ہے اور نیچے بیٹھ کر ایک فائر وال جنریٹ کر رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ شانہ لڑکا کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا، کیونکہ رسل نے ابھی فورس سرکل کا میجک استعمال کیا تھا، اور یہ لڑکا بھی اپنے من میں سوچ رہا تھا کیا اس نے فورس سرکل پر بریک تھرو کر رکھا ہے۔ اور پھر رسل غصے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم تینوں ایک ایک ڈائریکشن کو سنبھال لو، اور جو انڈر بھی فائر وال کو کراس کرتا ہے اسے بنا کسی جھجک کے مار ڈالو۔ رسل کی اس بات کو سن کر وہ تینوں بندے سائلنٹ کھڑے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک قسم کا بت بن گئے تھے، اور اس مشکل سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں پا رہے تھے۔ تو رسل غصے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جواب دو مجھے۔ تو وہ بھی ڈرتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں ہاں جیسا آپ کا حکم سرکار۔ اور وہ شانہ لڑکا بہت ہی عجیب سے طریقے سے ہنس رہا تھا، یعنی یہ بندہ فل ٹو کنفیوز ہوا پڑا ہے اس بارے میں سوچنا کہ ہم ایک ایسے بندے سے لڑائی لے رہے تھے جس نے فورس سرکل کو اچیو کر رکھا ہے، شکر ہے میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، نہیں تو بہت برا ہو سکتا تھا۔ اور رسل بھی ان زومبیز کو مارتے ہوئے جو کہ اس کی فائر وال کو کراس کر رہے تھے، اپنے من میں سوچ رہا تھا، فائر وال ایک ٹیمپریری سولوشن ہے، ہمیں ان سب سے لڑنے کا کوئی اچھا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، یا پھر اس سورسرر کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے ان انڈرز کو سمن کیا ہے۔ اور باہر کی طرف ہمیں دو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایولز کی طرح ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، ہمارے اس کا نام سے وہ فلیم ٹاور کا باسٹرڈ مارا جائے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان انڈرز کو سمن کیا ہوا ہے۔ اور پھر جیسے ہی کوئی انڈر رسل کی بنائی ہوئی اس فائر وال کو کراس کرتا تو رسل اپنے فائر بورڈ سے اس کا سر اڑا دیتا، اور ان انڈرز کو مارتے ہوئے رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا، ہیریٹکس جو کہ فوربیڈن میجک کو سیکھتے ہیں اور ان فوربیڈن ٹیکنیک کی مدد سے وہ انڈرز کو سمن کرتے ہیں۔ میری پچھلی زندگی میں ماسٹر ڈاریا نے ان ہیریٹکس کو سنبھالا تھا، لیکن پھر بھی اس اٹیک میں ان کا پورا فلیم ٹاور جل گیا تھا، اور وہ ہیریٹکس وہاں سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ اور ان ہیریٹکس کا یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ رسل اپنے من میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، اچانک سے اس کے اوپر دو انڈرز حملہ کر دیتے ہیں، جن پر بھی وہ فائر وال کا استعمال کر کے انہیں ٹپکا دیتے ہیں۔ اور اپنے من میں سوچ رہا تھا، کیا یہ ہیریٹکس میرے پیچھے آئے ہیں؟ اور پھر اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، مجھے فائر پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو میجک استعمال کر رہے ہیں وہ ایک ٹائپ کا کرس ہے۔ اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ جو ابھی اس کے ساتھی بنے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے تو کہ اپنی پوری طاقت لگا کے ان سے لڑ رہے تھے، اپنے من میں سوچ رہا تھا، ہیریٹکس جو طاقت استعمال کرتے ہیں زومبیز کو سمن کرنے کے لیے، اس میں کافی لو مانا لگتی ہے، اور اس چیز کی وجہ سے ان کا کافی زیادہ مانا ریزرو ہو جاتا ہے، اور یہ چیز میرے لیے ڈس ایڈوانٹیج بن سکتی ہے۔ اور پھر ان تینوں اسٹوڈنٹس پر چلاتے ہوئے کہتا ہے، تم تینوں اپنی مانا تھوڑی کم استعمال کرو، اپنی پاور کو تھوڑا سا کم کرو، اور صرف ان کے وائٹل پوائنٹ پر حملہ کرو۔ رسل کی اس بات کو سن کر وہ دونوں اسٹوڈنٹس اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے بچوں، مگر رسل ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے من میں سوچ رہا تھا، ان کا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اور وہ یلو ہیئر بوائے بھی کہہ رہا تھا، ہمیں بس تھوڑی دیر کے لیے ہی ہولڈ آن کرنا ہوگا، اور بہت ہی جلد سلیکشن ججز یہاں پر آتے ہوں گے۔ اپنے ساتھی کی یہ بات سن کر وہ لڑکی کہتی ہے، سلیکشن ججز یہاں پر نہیں آنے والے۔ تو وہ شانہ بچہ کہتا ہے، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ضرور آئیں گے ہمیں بچانے۔ تو رسل اسے بتاتا ہے، ہاں، سلیکشن ججز یہاں پر نہیں آنے والے، کیونکہ اتنی دور سے وہ اس ویک انرجی کو نوٹس نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ لڑکی بھی جو کہ تھوڑی
سی سمجھدار لگ رہی ہے مجھے. وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتی ہے اپنے مانا کی ہر ایک ٹریسز کو اریز کرنے کے لیے انہوں نے کسی ٹائپ کا ٹریپ استعمال کیا ہوا ہے. اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر رسل اپنے من میں وہی ٹریپ سوچتا ہے جو کہ اس نے تب نوٹس کیے تھے جب وہ میجک اسٹون ڈھونڈنے کے لیے پیپر کا پیچھا کر رہا تھا. اور اس بات کو سن کر کہ ٹاور ججز یہاں پر نہیں آنے والے وہ شانہ بچہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور ڈر کی وجہ سے کب کب آ رہا تھا اور سبھی لوگوں کو کہنے لگتا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم مارے جائیں گے. تو پھر وہ لڑکی اپنے آئی سیرو کو چھوٹا کرتے ہوئے کہتی ہے انہیں پاور جو استعمال کر رہے ہو اس کا سائز ریڈیوس کر دو اور اپنے اٹیک کو زیادہ شارپ بنا کر ان انیٹس پر حملہ کرو. تو وہ شانہ لڑکا اس پر چلاتے ہوئے کہتا ہے تمہاری باتیں کوئی بھی سانس نہیں بنا رہی, اس طرح میں کیسے لڑ سکتا ہوں. مگر اپنے سامنے کھڑے اس لڑکے کو دیکھ کر جو کہ اس لڑکی کی باتوں پر رد عمل کرتے ہوئے اپنی مانا کم سے کم استعمال کر کیوں نہ انڈیٹس کو ہرا رہا تھا, وہ شانہ بھی اپنے من میں سوچنے لگتا ہے یہ لڑکا ایسا کیسے کر پا رہا ہے. اور وہ جو ویلنس تھے وہ بھی ان سبھی لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سبھی کافی چلاک لومڑیاں ہیں. وہ لوگ اپنی مانا کو سیو کر رہے ہیں. تو اس کا سینئر بھی اسے کہتا ہے ہاں ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ وہ اس بیچ کا اسٹوڈنٹ جو ہے. یہ کہتے ہوئے وہی وہ اس کی طرح ہنستے ہوئے اپنے پیچھے ایک ٹرول سمن کر دیتا ہے. ڈرو نہیں کیونکہ میں ایک ایسی سچویشن پیدا کرنے والا ہوں جس سے وہ اپنی مانا کو سیو نہیں کر پائیں گے. اور پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں رسل اور اس لڑکی کو دکھایا گیا جو کہ دونوں ان انڈر سے لڑنے میں مصروف تھے. لیکن تبھی اچانک رسل کی فائر وال کو کراس کر کے وہ ٹرول ان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس ٹرول کے سیدھے نشانے پر وہ یلو ہیئر بوائے تھا. اور اس لڑکے کو دیکھ کر اس کے منہ میں بھی پانی آ رہا تھا اور ایک ٹرول کو وہاں پر دیکھ کر وہ چاروں کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں. اور وہ لڑکی کوئک ڈیسیژن لیتے ہوئے اپنی آئس بیئر کا استعمال کرتے ہوئے اس ٹرول کے پیروں کو جما دیتی ہے. اور اسی موقع کو دیکھتے ہوئے وہ یلو ہیئر بوائے بھی اپنی لائٹ بولز سے اس پر حملہ کر دیتا ہے. لیکن اس یلو ہیئر کے اس اٹیک کی وجہ سے اس ٹرول کو صرف 2-3 خراشی آئی تھی اور وہ یلو ہیئر بوائے کو دیکھ کر گرا رہا تھا اور اپنے ویپن کا استعمال کر کے وہ یلو ہیئر بوائے پر حملہ بھی کر دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹیک اس یلو ہیئر بوائے کو ٹچ کر پاتا وہاں پر اچانک سے رسل آ جاتا ہے اور ایک نیو اٹیک کا استعمال کرتے ہوئے جس کا نام بلیز نوچ تھا اس ٹرول پر حملہ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس ٹرول نے ایک زوردار چینخ مار دی تھی اور اسی زوردار چینخ کے ساتھ وہ ٹرول ختم ہو گیا تھا. اور اس ٹرول کے ختم ہوتے ہی اس ویلن کے ہاتھ میں جو انرجی تھی وہ ختم ہو کر اڑ جاتی ہے, جس پر اس ویلن کا ساتھی کہتا ہے اس نے اس ٹرول کو ہرا دیا وہ بھی صرف ایک سنگل بلو میں. اور وہ لڑکی بھی کافی زیادہ حیران تھی اور اپنے من میں رسل کے بارے میں سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی صرف ایک حملہ اور جو میجک اس نے ابھی یوز کیا وہ ایک ففتھ سرکل کے میجک کے برابر تھی. کیا یہ سچ میں کوئی اکیڈمی اسٹوڈنٹ ہی ہے؟ اور دوسری طرف رسل کی نظر آسمان میں پڑ جاتی ہے جہاں پر پیپر گول گول چکر لگا رہا تھا, جس چیز کو ان ویلنس نے بھی نوٹس کر لیا تھا. اور اصل بھی پیپر کے اس اشارے کو دیکھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے اچھا تو تم لوگ وہاں پر چھپے ہوئے ہو. اور اپنی ویزارڈ باڈی کی فل پوٹینشیل کو استعمال کر کے اپنا فائر اسپیئر ایک طرف تانتا ہے, جسے دیکھ کر وہ لڑکی اپنے من میں سوچ رہی تھی یہ کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. مگر رسل اپنی پوری طاقت لگا کر اس فائر ایرو کو اس ڈائریکشن میں پھینکتے ہوئے کہہ رہا تھا اب حملہ کرنے کی باری میری ہے. اور اس حملے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ دونوں ویلنز کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں. اور جونیئر کہہ رہا تھا میں اسے ڈوز کرنا ہوگا, لیکن وہ اسپیئر بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا, جسے دیکھ کر وہ سینئر ایک ریچول پرفارم کرنے لگتا ہے اور اپنے بہت سارے انڈرز کو اس اٹیک کو بلاک کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے. لیکن اس چیز کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ رسل کا اٹیک ان سبھی انڈرز کو ختم کر رہا تھا.
جسے دیکھ کر اس ویلن کی پھٹ جاتی ہے اور عین موقع پر وہ کچھ ہڈیوں کا استعمال کر کے اپنے سامنے ایک شیلڈ بنا رہا تھا، لیکن رسل کی اس اٹیک کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا کیا وہ اب مر گئے ہوں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویلن کا جونیئر آتا جلا ہوا تھا، کیونکہ اس کے سینئر نے ہی اسے دھوکہ دے کر رسل کی اس اٹیک کے سامنے کر دیا تھا، اور اپنے ساتھی کی بلی دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش تھا اور کہہ رہا تھا اس بچ نے ایک مونسٹر پار رکھا ہے، ہمیں جلدی جلدی کر کے اسے مارنا ہوگا، اور اسے اپنے ساتھی کے موت کا بالکل بھی ریگریٹ نہیں تھا، اور ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے اس حد تک پش کر دیا ہے کہ میں تمہارے خلاف اس چیز کا استعمال کروں۔ اور رسل بھی کچھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ انڈرز نے رسل کی اکیڈمی کے کچھ کینڈیڈیٹس کو اپنا ہوسٹیج بنایا ہوا تھا، اور وہ انڈرز بھی کچھ ایک دو نہیں تھے، وہ بھی بہت سارے تھے جنہوں نے اکیڈمی کے سارے اسٹوڈنٹس کو بندی بنایا ہوا تھا۔ تو کیا رسل ان سبھی لوگوں کو بچا پاتا ہے یا پھر صرف اپنے آپ کو ہی بچا پاتا ہے؟ یہ دیکھیں گے ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر، کیونکہ یہ پارٹ ہمارا ہو گیا ہے ختم۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو اور کمنٹ بھی کر دو۔ اگر ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو لنک ملے گا ڈسکرپشن میں، اسے بھی جا کر فالو کر لو، اور اگر کسی ٹائپ کا بھی سوال ہو یا مجھے کوئی ٹپس دینی ہو تو انسٹاگرام پر مجھے میسج کر سکتے ہو۔ سو ایٹ دا اینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، ٹیک کیئر۔